तो आए तलावत खुदाबंदी करें। दूसरा क्रंथियो हमारा सिलसिलावार बाइबल मुकद्दस का तफसीरी वास जो है वो आज दूसरा क्रंथियों उसका अंजील मुकद्दस में से दूसरा क्रंथियों उसका 12वां बाब और उसकी 14वीं आयत से हम जो है 5 आयात देखेंगे। 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं और 18वीं आयत तक हम 5 आयात को तिलावत करेंगे और फिर इसके बाद हमारा ये 12वां चैप्टर और 13वां होगा और 13वां आखिरी चैप्टर है। और फिर हम एक नई किताब में, एक नए सिलसिले में, खुदावंद की एक नई बरकत में, एक नई ब्लेसिंग में, एक नए माहौल में हम जाएंगे। सो आइए तिलावत खुदावंदी करिए। दूसरा क्रंथियों उसका 12वां बाब और उसकी 14वीं आयत से खुदा के कलाम को हम देखेंगे। आए देखिए दूसरा क्रंथियों उसका 12वां बाब उसकी 14वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक। जी आइए। देखो, ये तीसरी बार मैं तुम्हारे पास आने के लिए तैयार हूँ और तुम पर बोझ ना डालूंगा, इसलिए कि मैं तुम्हारे माल का नहीं बल्कि तुम्हारा ही ख्वाबगाह हूँ। क्योंकि लड़कों को माँ बाप के लिए जमा करना नहीं चाहिए बल्कि माँ बाप को लड़कों के लिए। और मैं तुम्हारी रूहों के वास्ते बहुत खुशी से खर्च करूँगा, बल्कि खुद भी खर्च हो जाऊँगा। अगर मैं तुमसे ज़्यादा मोहब्बत रखूँ तो क्या तुम मुझसे कम मोहब्बत रखोगे? लेकिन मुमकिन है कि मैंने खुद तुम पर बोझ ना डाला हो, मगर मकार जो हवा इसलिए तुमको फरेब देकर फंसा लिया हो। भला जिन्हें मैंने तुम्हारे पास भेजा, क्या उनसे किसी की मार्फत दगा के तौर पर तुमसे कुछ ले लिया? मैंने तीतुस को समझाकर उसके साथ उस भाई को भेजा। बस क्या तीतुस ने तुमसे दगा के तौर पर कुछ लिया? हम दोनों का चाल चलन एक ही रूह की हदायत के मुताबिक ना था? क्या हम एक ही नक्शे कदम पर ना चले? आमीन। Praise the Lord, hallelujah, thank you Lord. So good morning कहते हैं मुबशर अंजील शहजाद को, मुबशर शहजाद को सिबी से, और ज़िशान मसीह को गुड मॉर्निंग कहते हैं, और अलीशा गिल की ममा को, बहन फरजाना रुखसाना को गुड मॉर्निंग कहते हैं, रुखसाना शरीफ को, और अब्राहम ताहिर की ममा को गुड मॉर्निंग कहते हैं, अजीमुल्ला भाई को गुड मॉर्निंग कहते हैं, और जितने ऑनलाइन हैं उनके लिए खुदा की शुक्रगुजारी आए। खुदा के कलाम में से खुदा के नाम को जलाल देते हुए खुदा के कलाम को देखें और उसी की पढ़ाई करें, उसी की तमजीद करें, उसकी जय जयकार करें। आए मेरे साथ निकालिए 14वीं आयत 12वें बाब की। तो यहाँ पर 14वीं से अगर हम 13वें बाब की पहली आयत तक देखें तो ये टोटल आयत हमारी बनती है 9 आयत बनती हैं। तो 9 आयत तक एक ही बात चल रही है, और उसका ये है कि पौलुस का इल्तवा में पड़ा हुआ जो क्रिंथस का दौरा था, यानी कि वो जब भी चाहता था करना तो वो रह जाता था, तो उस दौरे की वो बात करता है। उसको हम सीखेंगे। इल्तवा कहते हैं जो कोई पोस्टपोन हो, कोई चीज़ आगे चली जाए, तो हमेशा उसका दौरा वो नियत करता था लेकिन वो नहीं होता था। तो ये मिशनरी दौरा था, तो इसको हम देखते हैं। 14वीं आयत में लिखा, जरा अंडरलाइन करें, देखो ये तीसरी बार मैं तुम्हारे पास आने के लिए तैयार हूं। कितनी बार? तीसरी बार। अब इसके 2 मतलब हैं, जरा सुन लीजिए। इसका मतलब ये हो सकता है पहला कि वो क्रिंथस जाने के लिए 3 बार तैयार हुआ लेकिन गया सिर्फ 1 दफा, एक तो इसका ये मतलब हो सकता है। या फिर दूसरी दफा इसलिए नहीं गया था कि ईमानदारों से सख्ती से निमटना नहीं चाहता था। वो तीसरी बार वहां जाने को तैयार है और ये उसका दूसरा दौरा होगा। तो मिसाल के तौर पर पहले दौरे में वो गया था वहां पर, और दूसरा दौरा उसने कैंसिल कर दिया था कि वो गुस्से में था और देखे ईमानदार तो पौलुस के मैं सख्ती से ना उनसे निपटूं। तो और तीसरी बार वहाँ जाने को तैयार है, और ये उसका दौरा जो है उसका दूसरा दौरा था।
اب ایک اور اس کا مطلب ہے، یا پھر یہ اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ تیسری بار وہاں جانے والا ہے. کتنی بار؟ تیسری بار جانے والا. پہلا تو ہم نے یہ بتایا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ پہلی بار گیا، دوسری بار مس کیا، اور تیسری بار اب جا رہا تھا، جو اس کا دوسرا دورہ بن رہا تھا. اب اس کا ایک اور مطلب ہے کہ یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ تیسری بار وہاں جانے والا تھا. مثلا پہلے دورے کا بیان کہاں پر لکھا ہے؟ اعمال اس کے 18ویں باب کی پہلی آیت میں. پہلا دورہ یہ ہے اس کا. دوسرا دورے میں وہ غمگین ہوا تھا تو وہ ہے دوسرا کرنتھیوں دوسرے باب کی پہلی آیت سے، اور پھر تیسرا دورہ جو ہے وہ 13ویں باب کی پہلی آیت میں، اور یہ تیسرا دورہ ہے. کلیئر؟ تو ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ بھی اس نے کنٹینیو 2 دورے کیے تھے، اور اب یہ اس کا تیسرا دورہ تھا، تو وہ اس لیے اس کو بتا رہا تھا. سو پولوس ارادہ رکھتا ہے کہ جب وہاں جائے گا تو ان پر بوجھ نہ ڈالے گا. کیا کرے گا؟ بوجھ نہیں ڈالے گا. سو بلا شبہ مطلب یہ ہے کہ ان سے مالی امداد قبول نہیں کرے گا. سو وجہ یہ ہے کہ وہ جب لکھا نا کہ وہ بوجھ نہیں ڈالے گا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ بھی وہ مالی امداد اس سے نہیں لے گا. ان کی مالی امداد دولت کے پیچھے نہیں، بلکہ خود ان کے پیچھے جاتا ہے. تو کئی دفعہ جب خدا کا خادم دینے کے حوالے سے، چونکہ خدا کا کلام کہہ رہا ہوتا ہے، تو جہاں وہ اتنی باتیں خدا کا کلام کہہ رہا تو لوگ اسے بڑے آسانی سے لیتے ہیں. لیکن جب دینے کی باری آتی ہے تو لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ اپنے مانگنے کے لیے کر رہے ہیں، یا شاید یہ دولت کے پیچھے ہے. تو یاد رکھیے، جب خدا کے کلام کی دوسری باتوں کو آپ بڑے آسانی طریقے سے لیتے ہیں، تو پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ خدا کے کلام کی بات ہے، تعلیم ہے، تو آپ اس کو اچھے طریقے سے لیں، بجائے یہ سمجھنے کے کہ آپ اس میں کسی بھی طرح کی اور غلط فہمی یا سوشل میڈیا کی باتوں کو لے کر تو آپ خدا کے کلام کو رد کر دیں. سو اسے چیزوں سے نہیں بلکہ انسانوں سے دلچسپی تھی. سو جہاں تک کرنتھیوں کا تعلق ہے، وہ ان کے لیے کیا کرتا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے کیونکہ لڑکوں کو ماں باپ کے لیے جمع کرنا نہیں چاہیے. لڑکوں کو ماں باپ کے لیے جمع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ماں باپ کو لڑکوں کے لیے جمع کرنا چاہیے. سو ماں باپ کو انڈر لائن کریں. تو جہاں تک کرنتھیوں کا تعلق ہے تو وہ ان کے لیے ماں باپ کا کردار ادا کرنا چاہتا ہے. پولوس ان کے لیے ماں باپ کا کردار ادا کرنا چاہتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ یہ روزمرہ زندگی کا مقولہ ہے کہ عام معاملات کے مطابق پتہ ہے ماں باپ جو ہے وہ تنہائی سے محنت کرتے ہیں تاکہ بچوں کو خوراک اور پوشاک مہیا کریں. کیا ہم دیکھ رہے ہیں؟ دوسرا کرنتھیوں اس کا 12واں باب اور اس کی 14ویں آیت پر ہم بات کر رہے ہیں کہ ماں باپ ہمیشہ مہیا کرتے ہیں. سو بچے ماں باپ کے لیے ایسی فکر نہیں کر سکتے جیسی ماں باپ اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں. سو اس لیے پولوس چاہتا ہے کہ مجھے ویسا ہی کرنے کی اجازت دی جائے جیسا والدین کرتے ہیں. واو ونڈرفل. سو احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم اس جملے کے معنی و مقصد کو کھینچ تان کر جو ہے وہ دور نہ لے جائیں. اسی کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ والدین کو بچوں کے مستقبل کے لیے دولت جمع کرنی چاہیے. ایسی نہیں، مستقبل کے لیے نہیں، ماں باپ مستقبل کے لیے دولت نہیں جمع کرتے. اس کا تعلق مستقبل سے نہیں ہے بلکہ حال کی ضرورتوں سے ہے. تو کرنتھس میں خدمت کرتے ہوئے پولوس صرف اپنی فوری ضروریات کا سوچ رہا تھا، اور اس نے مصمم ارادہ کر رکھا تھا کہ میں وہاں مقدسین پر انصار نہیں کروں گا، ان پر بوجھ نہیں ڈالوں گا، ان سے نہیں مانگوں گا، ان سے نہیں کہوں گا. اور اس کے ذہن میں یہ خیال ہرگز نہیں تھا بلکہ وہ میرے بڑھاپے کے لیے پونجی جمع کرے یا میں ان کے لیے جمع کروں. تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا کہ جی وہ ایسی تعلیم نہیں دے رہا تھا کہ اس کو غلط نہ لے جائیں کہ جی آپ میرے بڑھاپے کے لیے جمع کریں یا پھر میں آپ کی جوانی کے لیے جو ہے مستقبل کے لیے جمع کروں گا. ایسی بات نہیں، جمع کرنے کی کوئی بات نہیں. یہاں پر وہ یہ بتا رہا ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں. تو اس کے بعد سے بڑی نیت صاف ظاہر ہے کہ ماں باپ ایسا کرتے تو وہ ماں باپ کی طرح بچوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے. آئیں 15ویں آیت دیکھیں. تو 15ویں آیت میں پڑھ دیجئے 15ویں آیت 12ویں باب کی، دوسرا کرنتھیوں 12واں باب 15ویں آیت. اور میں تمہاری روحوں کے واسطے بہت خوشی سے خرچ کروں گا. اچھا، وہ تو خود خرچ کرنے والا ہے، تو اس کو جو خرچ کرنے والا تھا وہ سخی ہوتا ہے. دوسرا آگے پڑھی. بلکہ خود بھی خرچ ہو جاؤں. اور پھر میں تم سے زیادہ محبت رکھوں. پوری ہوگی آیت نا؟ ہاں جی پڑھیں. اگر میں تم سے زیادہ محبت رکھوں تو کیا تم مجھ سے کم محبت رکھو؟ واہ 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 واہ.
سو پولوس کو کرنتھس میں رہنے والے خدا کے لوگوں سے بے انتہا محبت تھی۔ اس آیت میں ہمیں اس بے قرار محبت کی ایک جھلک نظر آتی ہے کہ وہ ان کی روحوں کی خاطر کیا کرنا چاہتا ہے، ان کی روحوں کی خاطر انتھک محنت اور خدمت میں اپنے آپ کو بھی خرچ کر ڈالنے کے لیے تیار ہے۔ بولو ہیلیلویا۔ تو یہ خرچ کرنے والے ہیں، یہ دینے والے ہیں، یہ ماں باپ کی طرح خدمت کرنے والے ہیں، تو یہ لینے والے نہیں ہیں۔ ذرا اس سے ذرا دیکھیے رسول کیا کہہ رہا ہے، کئی دفعہ ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ سو وہ ان کے درمیان موجود جھوٹے استادوں سے خرچ کر دینا چاہتے، سو اس کو ان کی روحانی ترقی اتنی عزیز ہے کہ اس مقصد کے لیے اپنی جان تک وہ دریغ نہ کرے گا، اسے بھی کہتا ہے میں خرچ کر دوں گا۔ ہیلیلویا۔ سو وہ ان کے درمیان موجود جھوٹے استادوں سے کئی بڑھ کر ان سے محبت رکھتا تھا۔ تو جھوٹے استادوں کی محبت سے دیکھیے، ایک خرچ کرنے والا خادم، ایک ماں باپ کی طرح ٹریٹ کرنے والا خادم، ایک جو ہے وہ ان کی فکر کرنے اور تو اور اپنی جان بھی لگا دے، خرچ کر دے۔ تو جھوٹے استاد ایسا نہیں کرتے تھے، وہ ان سے زیادہ محبت رکھتا تھا۔ لیکن وہ کیا کہتا ہے، انڈر لائن کرے، کم محبت۔ کہتا ہے جب میں تم سے اتنی محبت رکھوں گا تو کیا تم مجھ سے کم محبت رکھو گے؟ وہ اس سے کم محبت رکھیں گے۔ لیکن مزے کی بات بتاؤں میں آپ کو، حالانکہ کرنتھس کی کلیسیا پولوس سے جھوٹے استادوں سے کم محبت رکھتے تھے، اور آج بھی یہی رویہ ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ کلیسیا میں جو ہے وہ اپنے اس خادم کی جو دن رات ان کی خدمت کرتا ہے، دن رات ان کے لیے دعائیں کرتا ہے، دن رات جو ان کے لیے محنت کرتا ہے، دن رات جن سے ان کی پہچان ہے، جس چرچ سے ان کی پہچان ہے، جہاں سے وہ روحانی خوراک لیتے، جہاں پر لوگ ان کو پہچانتے ہیں، غلہ کی بھیڑ ہے، میں نے دیکھا ان سے زیادہ لوگ عام لوگوں کی زیادہ عزت کرتے ہیں، ان سے زیادہ جو خادم خرچ کرتا ہے، جو خادم پیار کرتا ہے، جو خادم، تو وہ دوسروں کو زیادہ آنر کرتے اور زیادہ رسپیکٹ دیتے۔ اور کئی دفعہ لوگ جھوٹے اور فال ٹیچرز، جھوٹے خادموں کے پیچھے جو ہے وہ ان سے زیادہ پیار کرتے بنسبت کہ اس سے جو اپنی جان بھی خرچ کر دے، اس سے جو ماں باپ کا رویہ آپ کے ساتھ رکھے۔ تو کم محبت رکھتے تھے۔ لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگرچہ اسے محبت کا جواب محبت سے ملنے کی امید بھی نہ ہو، وہ ان سے محبت کرتا رہے گا۔ اس معاملے میں وہ خداوند کی سچی محبت کی پیروی کر رہا تھا۔ ونڈرفل، ہیلیلویا۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ کو جو ہے وہ محبت جو ہوتی ہے وہ بدلے میں محبت نہیں چاہتی۔ مسیح نے بدلے میں ہم سے محبت نہیں مانگی۔ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ یاد رکھیے محبت کی دو بہت خاص خوبیاں جو میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کہ محبت آپ کی کسی بھی چیز سے جو ہے، اگر کوئی آپ کو کسی چیز کی وجہ سے محبت کرتا ہے تو یاد رکھیے پھر یہ محبت نہیں ہے۔ محبت جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر اس نے محبت کی ہم سے، اور ہم میں تو کوئی خوبی نہیں تھی، کوئی کوالٹی نہیں تھی، کسی کوالٹی کی بنا سے ہم سے یسوع نے محبت نہیں کی۔ اور دوسری بات، محبت کے عوض محبت نہیں ہوتی، یہ مسیح نے کہا، اور آپ نے دیکھیے مسیح نے ہم سے پیار کیا، اور پولوس بھی اسی خداوند کی پیروی کر رہا ہے۔ کرنتھس سے اس سے محبت نہیں ملی، لیکن وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ دو بڑی باتوں کو یاد رکھیے کہ یہ مسیحی تعلیم ہے، یہ کرسچن ٹیچنگ ہے کہ آپ کس طریقے سے محبت کرتے ہیں، اس سے کہ آپ کو اس کے عوض محبت ملے، یا اس سے کہ اگر آپ کسی کے اندر کوئی بات ہے تو آپ اس بات کی بنا پر محبت کرتے ہیں، تو یاد رکھیے جس دن وہ بات اس کی زندگی سے چلی جائے گی آپ کی محبت بھی ختم ہو جائے گی، کیونکہ آپ کی محبت اس سے نہیں ہے، اس کی اس چیز سے ہے۔ تو خالص محبت کی یہ پہچان ہوتی ہے، وہ کسی چیز کی محتاج نہیں ہوتی، اور خالص محبت کی یہ بھی پہچان ہوتی ہے کہ وہ محبت کے عوض محبت نہیں مانگتی۔ آئیے 16ویں آیت ذرا دیکھیے، 16ویں آیت۔ لیکن ممکن ہے کہ میں نے خود تم پر بوجھ نہ ڈالا ہو، مگر مکار جو ہوا اس لیے تم کو فریب دے کر پھنسا لیا ہو۔ اچھا، پولوس وہی الفاظ پکڑ لیتا ہے جو اس کے معترضین اس کے خلاف استعمال کر رہے تھے۔ وہ کہتے تھے، کیا کہتے تھے، کہ مان لیا کہ پولوس تم سے براہ راست پیسے نہیں لیتا،
لیکن وہ فریب اور دھوکے سے تم سے لے لیتا ہے. سو اس نے تمہارے پاس نمائندے بھیجے اور وہ تم سے پیسے لے کر واپسی اس کے پاس گئے ہیں. تو وہ کیا کرتا تھا؟ تو انہیں مکار یا فریبی یا کہہ کے تو وہ لے لیتا ہے دھوکے یا فریب سے یا اس طریقے سے. تو نومی بھائی ذرا آپ پڑھیے کیا لکھا. لیکن ممکن ہے کہ میں نے خود تم پر بوجھ نہ ڈالا ہاں ممکن ہے کہ میں نے تم پر خود بوجھ نہ ڈالا ہو مگر مکار ہو جو ہاں۔ ہوا ہاں. اس لیے تم کو فریب نہ دے کر پھسلا دیا. کون سی آیت آپ پڑھ رہے ہیں؟ ہاں 16ویں آیت میں لکھا ہے لیکن ممکن ہے کہ میں نے خود تم پر بوجھ نہ ڈالا مگر مکار جو ہوا اس لیے تم کو فریب دے کر پھنسا لیا. اچھا یہ الفاظ پتہ کس کے تھے؟ وہ جو جھوٹے استاد تھے وہ پولوس کے لیے استعمال کرتے تھے. تو انہوں نے وہی الفاظ پولوس نے اپنے لیے استعمال کیے جو جھوٹے استاد ان کے بیچ میں رہ کر پولوس کے لیے استعمال کرتے تھے. تو پولوس کہتا ہے مکار جو ہوا مگر مکار جو ہوا اس لیے تم کو فریب دے کر پھنسا لیا ہو. دیکھا کہتا میں نے خود تو کبھی تم پر بوجھ نہیں ڈالا لیکن مکار جو ہوا اس لیے تم کو فریب دے کر پھنسا لیا. تو وہ نا ان کے وہی الفاظ پکڑ کر جو جھوٹے رسول فال ٹیچرز جو استعمال کرتے تھے پولوس کے خلاف تو کہتا اچھا تو تم نے مکار کے کہ چلو بھی میں خود تے نہیں لیتا خود تے بوجھ نہیں ڈالا لیکن مکار ہو کر تمہیں پھنسا لیتا ہوں کہ شاید تیتس کو ان کو بھیج کر تو تم سے پیسے کیا کر لیتا ہوں لے لیتا ہوں. تو سنیے ذرا 17ویں آیت پڑھیے. بھلا جنہیں میں نے تمہارے پاس بھیجا کیا ان میں سے کسی کی معرفت راہ کے طور پر تم سے کچھ لے لیا؟ واہ واہ واہ. سو یہاں پر ایک بات سیکھتے کہ وہ کہتا ہے اگر میں نے براہ راست یعنی خود تم سے کچھ نہیں اینٹھا تو کیا کچھ دوسرے افراد کو بھیجا جنہوں نے میری خاطر یا میرے واسطے دغا سے تم سے کچھ لے لیا ہو. پولوس کرنتھیوں سے سیدھا سوال کرتا ہے کہ یہ الزامات مجھ پر لگائے گئے کیا یہ درست ہیں؟ کہتا اب تیتس نے آ کر یہ کہا تھا کہ جی پولوس کے لیے دو پولوس کے واسطے ہم آئے. یہاں تو وہ یروشلم کے لیے لینے کے لیے آئے ہیں. صرف پولوس نے ان کو بھیجا ہے اپنے لیے نہیں بھیجا اپنی ذات کے لیے نہیں بھیجا اپنی ذات کا بوجھ انہوں نے کبھی اس پر نہیں ڈالا. 18ویں آیت پڑھ دیجئے. میں نے تیتس کو سمجھا کر اس کے ساتھ اس بھائی کو بھیجا. اچھا سنیں یہاں پر وہ اپنے سوال کا خود ہی جواب دیتا ہے کہ میں نے تو تیتس کو سمجھا کر بھیجا تھا یعنی پولوس نے تیتس کو اکیلا بھی نہیں بھیجا ایک اور اس نے ایک اور بھائی کو انڈر لائن کریں کو اس کے ہمراہ بھیجا تاکہ کسی کو اس کی نیت پر شک کرنے کی گنجائش نہ رہے. جب تیتس کرنتھس میں آیا تو کیا ہوا تھا؟ کیا اس نے اپنے حقوق پر اصرار کیا تھا؟ تیتس نے کہ جی ساڈا حق دو. نو اس نے کرنتھیوں سے کہا تھا کہ میری کفالت کرو یا وہ کہہ رہا تھا کہ بھی جب وہ تیتس تمہارے پاس آیا تو اس نے یہ کہا تھا کہ جی پولوس کا حق ادا کرو اس پر اصرار کیا تھا؟ نہیں. پھر اس نے کہا کیا اس نے یہ کہا تھا کہ میری کفالت کرو یعنی میری مدد کرو یا مجھے پالو؟ نہیں. تو کیا اس نے ان سے کچھ منفعت حاصل کرنے کی کوشش کی تھی ہمدردی لینے کی کوشش کی تھی؟ نہیں. تو اس پیرے سے معلوم ہوتا ہے کہ تیتس اپنے گزارے کے لیے کوئی دوسرا کام بھی کرتا تھا. اس کا اشارہ اس میں ملتا ہے. کیا لکھا ذرا انڈر لائن کریں. کیا ہم دونوں کا چال چلن ایک ہی روح کی ہدایت کے مطابق نہ تھا؟ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہم ایک ہی نقش قدم پر نہ چلے یعنی یہ دونوں ایک ہی نقش قدم پر کیا چلتے تھے کہ یہ کرنتھس کے حوالے سے ان سے نہیں مانگتے تھے لیکن خود اپنی محنت کر کر کیا کرتے تھے کھاتے تھے. دوسرے لفظوں میں پولوس اور تیتس ایک ہی پالیسی پر چل رہے تھے کہ کام کریں گے اور کفالت کے لیے کرنتھیوں پر کوئی بوجھ نہ ڈالیں گے. آج کئی کلیسیا وہ بوجھ کے بغیر خداوند کے گھر میں خدمت کر رہی ہوتی چل رہی ہوتی ہے. وہ کلیسیا کا کوئی بوجھ نہیں اٹھانا چاہتے وہ کلیسیا کا کوئی کام نہیں کرنا چاہتے. تو پولوس کہتا ہے کوئی گل نہیں اسی وہ بوجھ چک لیں گے. تو وہ خدمت بھی کرتے تھے اور کھاتے جو ہے نا وہ گراں کسی اور سے تھے مطلب محنت کر کر کھاتے تھے. اچھا تو یہ جہاں آپ خدمت کرتے ہیں آپ وہیں سے کیا کرتے ہیں کھاتے ہیں. 19ویں آیت پڑھ دیجیے. یہاں تک ہم نے دیکھ لیا تھا 18ویں آیت. اب 19ویں آیت پڑھ دیجیے. تم ابھی تک یہی سمجھتے ہوگے کہ ہم تمہارے سامنے عذر کر رہے ہیں. ہم تو خدا کو حاضر جان کر مسیح میں بولتے ہیں. ہاں اور اے پیارو یہ سب کچھ تمہاری ترقی کے لیے.
اچھا جی، اب یہاں پر 19ویں آیت میں ذرا دیکھیں، ان باتوں سے کرنتھی سوچیں گے کہ پولس کا مقصد محض عذر پیش کرنا ہے، اور عذر کو دائرہ لگا دیجیے، جیسے کہ وہ اس کے جج ہوں، جبکہ معاملہ برعکس کہ وہ جو کچھ کر رہا تھا لکھ رہا ہے خدا کو حاضر جان کر، کیا جان کر؟ خداوند کو حاضر جان کر لکھ رہا ہے تاکہ ان کی ترقی ہو۔ تو ترقی کو دائرہ لگائیں، اور خدا کو حاضر جان کر لکھ رہا ہے، یعنی وہ انہیں مسیح زندگی میں مضبوط کرنا چاہتا ہے اور ان کے سامنے جو خطرات ہیں ان سے خبردار کرنا چاہتا ہے۔ وہ اپنی شہرت نیک نامی کا دفاع کرنے کی نسبت ان کی مدد کرنے میں زیادہ دلچسپی رکھتا ہے۔ ایک لفظ لکھا ہے بولتے ہیں، کیا لکھا ہے؟ لکھا ہوا ہے بولتے ہیں، اس کو انڈر لائن کریں۔ تو کہاں یہ بولتے تھے؟ یہ لکھا ہے دوسرا کرنتھیوں، نکالیے 13ویں باب کی 10ویں آیت، یہیں پر ہے، 10ویں آیت پڑھیے ذرا اسی باب کی۔ اس لیے میں غیر حاضری میں یہ باتیں لکھتا ہوں تاکہ حاضر ہو کر مجھے اس اختیار کے موافق سختی نہ کرنا پڑی جو خداوند نے مجھے بنانے کے لیے دیا ہے۔ آمین۔ تو یہاں پر آپ دیکھا کہ اس ٹائم وہ بول رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا، ہم نے 10ویں آیت میں 13ویں باب کی 10ویں آیت یہ پڑھی آپ نے، دوبارہ سے پڑھ دیجیے تو 13ویں باب کی 10ویں آیت۔ اس لیے میں غیر حاضری میں یہ باتیں لکھتا ہوں۔ غیر حاضری میں، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو باتیں اس نے کی تو وہ اس ٹائم اس کو کیا کر رہا تھا؟ لکھ رہا تھا۔ اب 20ویں آیت پڑھ دیجیے۔ ہاں جی، نہیں 12ویں باب کی واپسی ہم اس میں آتے ہیں، پھر 21 اور 22 میں کر لیں۔ کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں آ کر جیسا تمہیں چاہتا ہوں ویسا نہ پاؤں، اور مجھے بھی جیسا تم نہیں چاہتے ویسا ہی پاؤ۔ اچھا سنیں، اب دوبارہ سے پڑھیے، کہتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ جیسا میں چاہتا ہوں کہ جیسا میں نہیں چاہتا ویسا تم کو پاؤں، اور تم بھی ایسا نہ ہو کہ جیسا تم مجھے چاہتے ہو تم بھی مجھے ایسا نہ پاؤ۔ اب اس کا مطلب ذرا اچھے سے سیکھ لیجیے گا۔ آذر نومی بھائی دوبارہ پڑھیے گا، پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اگلی آیت کو پھر پورا بھی کیجیے گا۔ ہاں جی پڑھیے، شروع سے 20 ہاں 20ویں آیت پڑھیے۔ کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں آ کر جیسا تمہیں چاہتا ہوں اور ویسا نہ پاؤں۔ اچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ نیچے یہ لکھا ہوا ہے جھگڑا، حسد، غصہ، شیخی اور فساد لکھا ہوا ہے۔ اب وہ کہتا ہے میں ڈرتا ہوں ایسا نہ، میں تو چاہتا ہوں تم ایماندار بنو، تم راست باز بنو، اور تمہارے اندر میں خوشی دیکھوں اور میرا دل خوشی سے بھر جائے کہ تم میں یہ باتیں نہ ہوں، تو اس لیے میں ڈرتا ہوں ایسا نہ جیسا میں چاہتا ہوں اور ویسا نہ دیکھوں۔ تو اپنے کے بارے میں وہ کیا کہتا ہے ذرا وہ سنیے۔ ہاں جی پڑھیے۔ اور مجھے بھی جیسا تم نہیں چاہتے، اور مجھے بھی تم جیسا نہیں چاہتے، یعنی کہ غصے میں، سختی میں وہ نہیں چاہتے تھے کہ پولس ایسا ہو، لیکن وہ کہتا ہے کہ لازمی بات ہے جب تم ایسے ہوگے تو پھر مجھے بھی کیا ہونا پڑے گا؟ غصے میں آنا پڑے گا۔ اور تم میں جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، بدگوئیاں، غیبت، شیخی اور فساد ہوں۔ ہاں، تو پولس چاہتا ہے کہ جب کرنتھس جاؤ تو ان کو آپس میں خوشی میں دیکھوں، صلح میں دیکھوں، سلامتی میں رہتے ہوں، پاؤں اور جھوٹے استادوں کو رد کر کے رسولوں کے اختیار کو تسلیم کریں۔ مزید برآں وہ چاہتا تھا کہ ان کے پاس جاؤں تو خوشی کے ساتھ، نہ کہ بھاری دل کے ساتھ۔ اگر اسے ان کے درمیان کیا دیکھے گا؟ جھگڑا دیکھے گا، حسد دیکھے گا، غصہ دیکھے گا، شیخی دیکھے گا، فساد دیکھے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ تو اسے کس قدر دکھ اور افسوس ہوگا۔ اب دیکھیں میری بات، وہ چاہتا ہے کہ میں جو نہیں چاہتا تو میں چاہتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ میں وہ دیکھوں۔ تو ایک تو وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ چھوٹے رسولوں کی وہ بڑی جو ہے نا آہو بھگت کرتے تھے۔ تو آج بھی میں آپ کو بتاؤں، کبھی بھی ایک حقیقی خادم یہ نہیں چاہتا کہ آپ چھوٹے لوگوں کی پیروی کریں اور اس سے اس کا دل دکھے اور افسوس کرے۔ اور یہ بات کے باقی 21ویں آیت ذرا دیکھیے۔ اور پھر میں جب آؤں تو میرا خدا مجھے تمہارے سامنے عاجز کرے، واہ واہ، اور مجھے بہتوں کے لیے افسوس کرنا پڑے جنہوں نے بیشتر گناہ کیے ہیں، اور اس ناپاکی اور حرام کاری اور شہوت پرستی سے جو ان سے سرزد ہوئی توبہ نہیں کی۔ اچھا، آخر یہ کرنتھی
पौलुस को खुशी और ताज थे। असल में करंथी जो है उसके लिए खुशी और ताज थे, वो उसका फ़ख्र थे। यकीनन वो नहीं चाहता था कि उनके पास जाकर तो शर्मिंदा हो। वो हरगिज़ नहीं चाहता था कि, अंडरलाइन करें, मुझे बहुतों के लिए क्या करना पड़े, अफसोस करना पड़े आयत कि जिन्होंने पेशतर से गुनाह किए और उस नापाकी, हरामकारी, शहवत परस्ती से जो उनसे सरजद हुई तौबा नहीं की, तो फिर मुझे बड़ा दुख होगा, मुझे बड़ा अफसोस होगा, मुझे बड़ी शर्मिंदगी होगी। तो ये अंडरलाइन करें, इन बहुतों का क्या मतलब है से, यानी बहुतों से जिनसे ये गुनाह सरजद हुआ। अंडरलाइन करें, पौलुस की क्या मुराद है इनसे, कि उन बहुतों से जिनसे गुनाह सरजद। ये फ़र्ज करना मकूल मालूम होता है कि वो करंथस की कलीसिया ही में मौजूद थे, सो वरना वो कलीसिया के नाम खत में इनका तस्करा ना करता। मगर ये फ़र्ज नहीं किया जा सकता कि वो सच्चे ईमानदार थे, लिहाजा वो खसूसियत से कहता है कि वो ये गुनाह करते थे, सो उन्होंने तौबा नहीं की थी। अंडरलाइन करें, उन्होंने तौबा नहीं की थी। आज भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कलीसिया में रहकर अपने गुनाहों से तौबा नहीं की होती, वो गुनाह के साथ ज़िंदगी गुजारते। और क्रिंथस में भी ऐसे लोग थे जिन्होंने तौबा नहीं की थी और ऊपर उनके गुनाह लिखे हुए हैं कि वो नापाकी, हरामकारी और शहवत परस्ती में थे। सो हर एक और जगह पर पौलुस वाज़े करता है कि जिन लोगों की ज़िंदगी में ये खसूसियत हो वो खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते। और मैंने पिछले संडे भी बताया था कि करंथियों में 6 बाब की 9वीं 10वीं आयत में ये वो खसूसियात है जिनके अंदर ये होंगी, वो खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं होंगे। सो पौलुस को उन पर क्या है, अंडरलाइन करें, अफसोस करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने तौबा नहीं की, लिहाजा उन्हें कलीसिया से खारिज करना पड़ेगा। डर भी खुदा का खादिम तवज्जो दिलाता है कि इस बाब का आगाज, गौर से सुने वो क्या कहता है। कहता है ये जड़ा 12वां बाब है ना, इस बाब का आगाज तो आसमान से हुआ था, तीसरे आसमान से, लेकिन इसका एंड जो है ना इस बाब का, वो ज़मीनी गुनाहों से हुआ है। अगर आप देखें तो वो गुनाह की बात कर रहे हैं कि भाई तुम्हारे अंदर ये तुमने तौबा नहीं की, तो आगाज इस चैप्टर का कहाँ से हुआ था, तीसरे आसमान पर गया पौलुस, लेकिन एंड अब कहाँ पर है, इस जगह पर वो उनके गुनाहों की बात कर रहे हैं जिससे उन्होंने तौबा नहीं की। सो डर भी कहता है कि तीसरे आसमान से और इख्तिताम ज़मीन पर घनौने गुनाहों पर होता है, और इन दोनों के दरमियान मदावा और इलाज है, यानी मसीह की कुदरत जो रसूल पर छाई हुई थी। हालेलुया। सो इन दोनों के दरमियान मसीह की कुदरत है। 13वीं बाब की पहली आयत तक ये बात हुई है, इसको हम देख लेते हैं। पढ़िए पहली आयत 13वीं बाब की। ये तीसरी बार मैं तुम्हारे पास आता हूँ। तीसरी बार मैं तुम्हारे पास आता हूँ, तो इसके हमने 2 मतलब देखे थे। या तो वो मिस हुआ है तो तीसरी बार वो जा रहा है, जो तीसरा मौका मिला, या फिर वो वाकई उसका तीसरा दौर है जिसमें हमने 2 रेफरेंस देखे हैं, और तीसरा ये है 13वें बाब की पहली आयत, ये तीसरा उसका चक्कर है। आगे 2 या 3 गवाहों की जुबान से हर एक बात साबित हो जाएगी। सो पौलुस क्रिंथस जाने वाला है और वहां जाएगा, ईमानदारों के अंदर गुनाह के मामलात की तफ्तीश होगी। सो ये तफ्तीश कहाँ लिखी, इस्तिस्ना 19:15 में दर्ज है, खुदा के असूल के मुताबिक होगी। 2 या 3 गवाहों की जुबान से हर एक बात साबित हो जाएगी। सो पौलुस का ये मतलब नहीं था कि मैं मुकदमा चलाऊंगा या मैं तुम पर जज बनूंगा। सो ये काम तो मकामी कलीसिया करेगी, वो सारे मामलात में मशीर का किरदार अदा करेगा। सो आएं, अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें और खुदा के हुजूर आज के दिन के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। सारा इज्जत जलाल खुदावंद को देते हैं और सारी बढ़ाई उसी की करते हैं, उसी को मुबारक कहते हैं। आए, अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें और खुदा के हुजूर आज के कलाम के लिए, आज की बात के लिए दुआ करेंगे और खुदावंद के नाम को जलाल देंगे। सो आए बिनिश के साथ मिलकर हम दुआ करें और खुदावंद के नाम